अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने हज़रत आदम से लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक ऐसे बहुत सारे नबियों के बारे में जाना जिनके बारे में शायद आप इससे पहले ना जानते रहे हों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इसी तरह हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसे, हज़रत हिज़कील और हज़रत शमवील जैसे बहुत सारे अंबिया किराम के बारे में अब तक हमने जाना। और इससे पहले वाला जो हमारा एपिसोड था वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में चल रहा था, जिसमें हमने कई सारे एपिसोड्स में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी। आज से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे और उनके शहज़ादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ़ एक अज़ीम अल्लाह के नबी थे, बल्कि पूरी दुनिया के, ये दुनिया जब से बनी है आज तक की तारीख़ में, बल्कि क़यामत तक के लिए इतनी बड़ी बादशाहत अल्लाह ने न किसी को कभी अता की, न कभी किसी को अता करेगा। ऐसी बादशाहत के मालिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों पर, जिन्नात, शैतान, हैवान, चरिंद परिंद, हवा, हर शय पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। उनकी बारगाह में सोने की कुर्सियाँ अलग लगा करती थी उनके दरबार में, जिस पे अंबियाए किराम बैठा करते थे। चांदी की कुर्सियाँ अलग लगती थी, जिस पे औलियाए किराम और उलमाए किराम वगैरह बैठा करते थे। तो उनकी बारगाह में इस तरह के अलग अलग कुर्सियाँ लगा करती थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर परिंदों का पूरा हुजूम उनके सर पर साए करके उनके तख्त के ऊपर साए किए रहते थे, परिंदों का पूरा हुजूम, क्योंकि उनकी हुकूमत हर शय पर थी। हज़रत सुलेमान जैसी बादशाहत न उनसे पहले किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई, न उनके बाद कभी किसी को अता फरमाएगा। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ भी की थी कि मौला मुझे ऐसी बादशाहत अता करना कि न मेरे से पहले किसी को ऐसी बादशाहत मिली हो, न क़यामत तक मेरे बाद किसी को ऐसी बादशाहत मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, और क़यामत तक उनके बाद भी कई सारे ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, जैसे कि बुख्त नसर वगैरह, और भी ऐसे हुए। और क़यामत के दिन जो हैं, क़यामत के करीब हज़रत इमाम महदी आएंगे, जो पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत हज़रत इमाम महदी कायम करेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएंगे। पूरी दुनिया में जो है हज़रत इमाम महदी की हुकूमत होगी। हज़रत इमाम महदी की बादशाहत भी पूरी दुनिया पर रहेगी, लेकिन हज़रत सुलेमान जैसी बादशाहत उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता नहीं फरमाएगा, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अपने इस प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में हम ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप कभी इससे पहले सुने ही ना होंगे। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की भी बोलियाँ जानते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे यानी उनकी फरमाबरदार हवा तक थी, यानी हवा तक पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। उनके मोजज़ात के आलम ये थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रवा कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के मुतालिक और भी ऐसे कई सारे ऐसे किस्से भी मशहूर हैं जो कि गैर मोतबर है, उनको भी हम जानेंगे। साथ ही साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चींटी जो है हज़रत सुलेमान से जब बातें कर रही थी तो क्या उसने बात किया था, और फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी बातें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले सुने ही ना होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे नम्ल पारा 19 में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, व वरेसा सुलेमान दाऊद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान को दाऊद का जानशी बनाया, यानी सुलेमान दाऊद के जानशी हुए। हज़रात मोहतरम, आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने वरेसा का माना जानशी किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपकी बादशाहत यानी हज़रत दाऊद की बादशाहत और खिलाफत दोनों की जानशी बने। मालो दौलत की वरासत यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ایک ارشاد کے مطابق انبیاء کرام کے مال و دولت کا کسی کو وارث نہیں بنایا جاتا ہے، اس سے یہ ثابت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انبیاء مال و دولت کو وارث نہیں بناتے۔ اسی طرح ایک مقام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے جو وارث ہیں یہ علماء کرام ہیں، یعنی یہ عالم دین جو ہیں یہ نبی کے وارث ہیں۔ آج اگر نبی کا کوئی وارث ہے جو ان کے اس مشن کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے تو یہ علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ علماء کرام کو ہمارے جو مسلم سماج ہے وہ دو کوڑی کا سمجھ کے بیٹھا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے وارث ہیں، ان کی ہم عزت کریں، ان کی تعظیم کریں۔ لیکن علماء کی جانب بھی میں اس بات کو بہت اچھے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس درجے، اپنے اس مرتبے کو سمجھیں اور اپنے وقار اور اپنے جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزارے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اپنے جو اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کو بہت اچھے سے مینٹین کر کے رکھے، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، اور ایسا کوئی بھی کام کی جانب کبھی قدم بھی نہ بڑھائے جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک علماء جو ہے یہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور بے شک انبیاء کرام کے ورثہ دراہیم اور دنانیر کے وارث نہیں ہوتے۔ یعنی انبیاء کرام کے جو وارث ہوتے ہیں یہ درہم اور دینار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے علم کے لوگ وارث ہوتے ہیں، یعنی عالم اور مولانا یہی نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ جس نے اس علم کو حاصل کر لیا، یعنی یہ علم دین جس نے حاصل کر لیا، یہ نبی کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس نے دین کا علم حاصل کر لیا اس نے عظیم حصہ حاصل کر لیا، کیونکہ وہ نبی کا وارث اب بن چکا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں، اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نعمتیں کسی کو بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نعمتیں دیتا ہے، عظیم نعمتیں، وہ کئی سارے مقام پہ ایسے دیکھا گیا کہ وہ چھوٹے بیٹے کو ہی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ جیسے پوری دنیا کے عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں اس عظیم مشن کے لیے چنا۔ اسی طرح امام حسن اور امام حسین دونوں کا عظیم مقام و مرتبہ تھا، لیکن جو امام حسین کا مقام و مرتبہ تھا کہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا میں امام حسین کا شہرہ اور ان کا چرچا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، حضرت امام حسین کا۔ امام حسین بھی حضرت حسن سے چھوٹے تھے، جبکہ دونوں کا مقام و مرتبہ عظیم، دونوں لوگ رکھتے تھے مقام و مرتبہ، لیکن امام حسین کی شان کے آخر کیا کہنے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ 19 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اگر یہاں وراثت مال کی مراد ہوتی تو سب بیٹے اس کے وارث ہوتے، صرف سلیمان علیہ السلام نہ ہوتے۔ نیز بادشاہت اور نبوت میں بھی وراثت جو ہے وہ لزومی طور پر جاری نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے، اسی لیے وارث کا جانشی معنی کرنا بہت ہی کامل اور حسین ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا آپ تذکرہ سنیں کہ سلیمان علیہ السلام کے کتنے معجزے تھے۔ انہی معجزوں میں سے ایک جو معجزہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بھی بولیاں سمجھتے تھے۔ حضرات محترم، جیسے کہ اس کا ذکر بھی آیا ہے، کہا گیا کہ انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ یعنی ہر نعمت اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرات محترم، یہ تو ہم روز مرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ پرندے ضرور اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، جس طرح ایک قسم کے پرندے دوسرے قسم کے پرندوں سے مختلف بولیاں بولتے ہیں، اسی طرح ایک ہی قسم کے پرندے مختلف اوقات میں مختلف قسم کی بولیاں بولتے ہیں۔ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ان کے بولنے کا انداز اور ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کے وقت ان کی گفتگو کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ جب ان پر کوئی درندہ یا شکاری حملہ کرنا چاہے تو ان کے کلام کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بولیاں صرف چیخ و پکار، شور و غل میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں مطالب و مقاصد بھی پائے جاتے ہیں جنہیں
وہ خود اچھی طرح سمجھتے ہیں، اگرچہ ہم ان کی بولیوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی قوت عطا فرمائی تھی بطور معجزہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، یا کہہ رہے ہیں کہ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا اپنے آپ کو جمع کے صیغے سے تعبیر کرنا سیاست کے قانون کے مطابق تھا کہ بادشاہ اپنی رعایا کے سے اسی انداز سے کلام کرتے ہیں، اس میں تکبر کی نیت نہیں تھی۔ حضرات محترم، بعض حضرات نے کہا کہ پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں ہی جانتے تھے، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، لیکن یہ قول درست نہیں، کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے کئی سارے معجزے عطا فرمائے تھے، لیکن باپ کو جتنا نعمتیں اللہ نے دی تھی اس سے کہیں زیادہ نعمتیں اللہ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں دیں وہ حضرت داؤد کو بھی اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ حضرت داؤد کو اللہ رب العزت نے اپنے عظیم کتاب زبور شریف عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے وہ موم کی طرح ہو جاتا تھا، اور بھی کئی سارے معجزات۔ ان کی آواز کا معجزہ ایسا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ہر چہار جانب سناٹا پسر جاتا تھا، انسان تو انسان، پرندے جانور تک ان کی زبور کی تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بطور معجزہ عطا فرمائی تھی۔ حضرات محترم، اسی طرح اور بھی کئی سارے ایسے مقام ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت ہی عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مور کی آواز کو سن کر کہا کہ یہ کہہ رہا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسی طرح ہدہد کی آواز کو سن کر حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے اے گنہگارو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ اسی طرح خطاف یعنی لمبے بازو والا، چھوٹے پاؤں والا، سیاہ رنگ کا پرندہ کی بولی سن کر انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کے کام کرو تاکہ آگے ان کی جزا پاؤ۔ اسی طرح قمری کی آواز سن کر کہا کہ یہ تسبیح پڑھ رہی ہے سبحان ربی العلی۔ اسی طرح چیل کی آواز کو، چیل کو بولتے ہوئے سن کر کہا یہ کہہ رہی ہے کہ رب کے بغیر ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی شے بچنے والی نہیں ہے، سب مٹ جائے گی۔ اسی طرح جو ہے بھٹ تیتر کی آواز سن کر کہا کہ یہ کہہ رہا ہے جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا۔ اسی طرح مرغ کی آواز سن کر کہا یہ کہہ رہا ہے اے غافلو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی جو مرغا وغیرہ ہوتا ہے، مرغی مرغا جو ہوتا ہے آپ کے گھروں میں، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب وہ روز صبح فجر کے وقت آواز دیتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مرغے کی آواز سن کر حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے غافلو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اسی طرح گدھ کی آواز کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے اے انسان جتنا چاہے تو زندہ رہے، آخر تجھے موت آنی ہے۔ اسی طرح عقاب کی آواز کو سن کر کہا یہ کہہ رہا ہے لوگوں سے دور رہنے میں ہی سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے، اور اگر سکون چاہیے تو لوگوں سے دور رہو۔ یہ کتنی پیاری بات عقاب نے کہی۔ عقاب کیا کہہ رہا تھا کہ لوگوں سے دور رہنے میں ہی سکون ہے، بہت ہی زیادہ اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، لوگوں سے زیادہ تر دور رہو۔ اسی طرح میڈھک کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میڈھک کی آواز سن کر کہا کہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے سبحان رب القدوس۔ حضرات محترم، یہ خیال رہے کہ ان پرندوں کی ہمیشہ یہ بولی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ بولی انہوں نے بولی، مختلف اوقات میں مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، یہ بطور شکر تھا، بطور فخر نہیں۔ جیسے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کی جتنی بھی اولاد ہے میں ان سب کا سید ہوں، میں ان سب کا سردار ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یعنی میں نعمت کے اظہار اور شکر کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تم سب کا سردار ہوں، لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا شکر کے طور پر بطور شکرانہ میں اس بات کو
کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح ہوا جو ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، اور ہوا کا معاملہ یہ تھا کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں حکم دیتے تھے ہوا ان کو وہاں لے کر چلی جاتی تھی۔ ہوا کے متعلق کئی سارے واقعات بھی ہیں کہ ہندوستان کا ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ گیا، تو پھر جب ملک الموت اس کی روح قبضے کرنے گئے تو پھر وہ بہت ڈر گیا کہ میں تو ہندوستان میں کا ہوں، یہاں پر آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے۔ اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا، اس کی روح قبض ہوئی یا نہیں، حضرت سلیمان کے پاس ہی ہوئی یا وہ ہندوستان واپس آیا، یہ تمام باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ حضرت سلیمان علیہ السلام والا جی ہمارا چل رہا ہے پروگرام آدم سے محمد تک، اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔